अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले बात करें कौमी असम्बली में जो 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तौसीक़ की करारदाद आज मंजूर हुई है और जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस वक्त एक शोर शराबा और एक दूसरे पर इल्ज़ामात थे। अपोजिशन का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि क्यों उजलत में इन ऑर्डिनेंस में तौसीक़ की जा रही है और क्यों नहीं इन पर सैर हासिल गुफ्तगू की जा रही, या इन ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कहा गया कि क्या इस वक्त हुकूमत उजलत में क्या पूरे मुल्क की सौदेबाजी कर रही है, मुख्तलिफ इदारे बेचने की कोशिश कर रही है। वक्त दिया जाता, इनको पढ़ने दिया जाता, इस पर बहस होती और उसके बाद इसकी तौसीह होती। तो ये जो मुतालबा है, जो बात है अपोजिशन की, वो बड़ी हद तक जायज़ है, लेकिन एक गर्मा गर्मी का माहौल हमने देखा। बात बिल्कुल अपोजिशन की बजा थी, लेकिन फिर यकीनन हवाला दिया गया और जो बात सामने आती है कि ये जब खुद हुकूमती बेंचेस पर थे ये अरकान, तो ये किस तरह से उजलत में मुख्तलिफ कवानीन को एक एक दिन में कितने कितने चीज़ों को पास करा लिया करते थे जब अपोजिशन वॉकआउट कर जाती थी और क्या सूरत हाल होती थी। और ये रिवायत माजी में भी हुकूमतों में रही, इस मरतबा भी हमें इसी तरह की ये सूरत हाल नज़र आ रही है। इसमें पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का ऑर्डिनेंस है, पाकिस्तान पोस्टल सर्विस मैनेजमेंट का ऑर्डिनेंस है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, क्रिमिनल लॉ है और दीगर कुछ और ऑर्डिनेंस हैं। फिलवक्त कहा गया कि इनको मंजूर करके इनमें तौसीक़ की जा रही है, लेकिन बाद में कमेटीज़ में ये जाएंगे और इन पर बात होगी। लेकिन आज का दिन इसी की नज़र हुआ और जिस तरह से मुतवक्के था कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर क्या चीज़ें, क्या मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे जब से ये हुकूमत फॉर्म हुई है, हम इसी तरह की नारेबाजियाँ, चीज़ें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, ये सब कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं। मैं चाहूँगा एक तो प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस मामले पर बात करें, इसके साथ साथ एक और इंतहाई अहम मामला जिसकी बात आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी हुई, वैसे भी मुसलसल हो रही है, वो जो बानी पीटीआई ने IMF को एक ख़त लिखा था और उस पर IMF का मौक़िफ़ भी आ गया था और जो कि बड़ा वाज़ेह है। लेकिन आज एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ हमने देखी कि मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें कुछ NGOs भी शामिल थीं, उन्होंने आज IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और उनका मुतालबा ये था कि जो नताइज हैं इंतखाबात के, उनकी दुरुस्तगी से मशरूत किया जाए IMF की किस्त को। जब बिल्कुल चीज़ें तय होने के करीब हैं, IMF प्राइवेटाइजेशन इदारों की के बारे में पूछ रहा है और किस्त जारी करने वाला है, और इसहाक डार साहब को भी वजारत ख़जाना नहीं दी गई, उन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। ऐसे में पहले बानी PTI के ख़त पर बड़ी तनकीद की गई और कहा गया कि ये मुल्क दुश्मनी है, गद्दारी है, और आज उनके कारकुनान का ये एहतजाज, इस पर भी इसी तरह का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। हमने वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसके बाद सुनी। अब सवाल ये है कि इंतखाबात और नताइज और उनकी दुरुस्तगी, मुतालबात जायज़ हैं, तरीक़ेकार पर सवाल यकीनन उठ सकता है और बड़ी हद तक उस पर सवाल उठाया भी जा रहा है। इसके साथ साथ दीगर कुछ अहम मामलात हैं। हम सेनेट की जानिब देख रहे हैं कि कल नशिस्तों पर जिस तरह से वोटिंग हुई और चीज़ें उस तरफ भी आगे बढ़ रही हैं। अब हुकूमत फंक्शनल है, मामलात को आगे चलाना है। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में इस पूरे सियासी मंजरनामे पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और सबीना पाशा साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं आप, को मतलब कोई नई अनहोनी चीज़ नहीं है, सिवाय कुछ चेहरे आज अपोजिशन बेंचेस पर हैं, कुछ ट्रेजरी बेंचेस पर हैं, मामलात वही हैं, ऑर्डिनेंस उसी तरह के हैं, कानून साजी उसी तरह की है और उजलत में है। कल कोई एतराज़ करता था, आज ये एतराज़ कर रहे हैं। क्या कुछ ज़्यादा फ़र्क आया? कैसे देखते हैं आप आज जो कुछ हुआ फ्लोर ऑफ द हाउस पर? नहीं, वो पाकिस्तान के बारे में तो कहा जाता है ना कि यहाँ मामलात दायरों में घूमते हैं, और वही दायरा जो है चल रहा है। हर हुकूमत के दौर में ऑर्डिनेंसेस जारी होते रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह उस पार्लियामान की बेअमली होती है, उसकी नालायकी होती है जो उस वक्त मौजूद होती है कि वक्त पे आप कानून साजी करते नहीं हैं और फिर एन आखिरी वक्त में आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ जाता है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पीपल्स पार्टी के दौर में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर में भी, PTI के दौर में भी होते रहे। जी। तो सिर्फ अलबत्ता पार्लियामान की ये बेअमली नहीं होती है, उसमें और बहुत सारे किरदार शामिल होते हैं। वो कहते हैं ना, इनविजिबल फोर्सेस, वो भी उसमें कारफरमा होती हैं, मफादात होते हैं, जिसकी वजह से ये मामलात आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यानी प्राइवेटाइजेशन को आप देखिए कि गुज़िश्ता 20 बरसों से हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आज तक पिछले 10 साल में जो प्राइवेटाइजेशन जी तो वहाँ इम्तियाज़ पे गुल साहब। है। यानी कितने अफसोस की बात है, एक इदारा जैसे
نیب ہے یا FIA ہے، یہ بھی جس کام کے لیے بنے ہوتے ہیں وہ اس کام کے علاوہ ہر کام کرتے ہیں. یہ کہ ایک وزارت مل جاتی ہے، یعنی پرائیویٹائزیشن کا کبھی ایک وزیر آ جاتا ہے، کام وقت پہ نہیں ہوتا، لہٰذا آپ آرڈیننس کے ذریعے پھر کام نکالنے کی کوشش کریں. تو بڑے ایک افسوسناک پہلو ہے کہ یہاں پہ بیوروکریسی اور جو وزراء ہیں مل ملا کے ایسے کام کرتے ہیں جو کوئی بنیادی طور پہ پارلیمان کا فریضہ ہوتا ہے. اب معلوم نہیں کب تک ہم اس صورتحال میں پھنسے رہیں گے. امتیاز گل صاحب، کسی نے تو کبھی سبق سیکھنا ہے، مطلب جو حکومت میں ہوگا وہ اسی طرح کرے گا، اپوزیشن سراپا احتجاج رہے گی. یہ کب تک سلسلہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ آلریڈی وی ہیو ڈن انف ڈیمیج ٹو آور سیلف نا، مزید کتنا متحمل ہو سکتے ہیں سب کے آنے والے وقت میں ہم؟ یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا تو کچھ نہیں جاتا، پاکستان اس سے متاثر ہوتا ہے. اب شور شرابہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب اس وقت بھی مسئلہ تو وہی ہے، دوبارہ بدقسمتی سے بات کرنی پڑتی ہے. فارم 45 کی بات ہے، الیکشن میں جو ہوا، جس طرح دھاندلی کے الزامات ہیں. اب جب تک اس معاملے پہ مرہم نہیں رکھا جائے گا، اس معاملے کو مستقل طور پہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ شور شرابہ ختم ہوگا. کیونکہ اس دفعہ تو خود پاکستان مسلم لیگ کے رہنما، چاہے وہ جاوید لطیف ہیں، وہ جاوید عباسی ہیں، چاہے محمد زبیر ہیں، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہاں جی یہ اس دفعہ دھاندلی ہوئی ہے انتخابات میں. تو ب جب تک اتنا بڑا دھبا اس کو مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ نہ ہٹایا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپوزیشن خاموشی سے بیٹھے گی. اگرچہ کہ ان کو پالیسی ایشوز پہ ضرور فوکس کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک زخم جو ہے وہ رستہ رہے، رستے ہوئے زخم کو چھوڑ کے آپ اگلے معاملے کی طرف موو کر جائیں. Obviously that's not possible. ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کچھ آج فلور آف دا ہاؤس پر جو مناظر ہم نے دیکھے، ہیٹڈ ڈبیٹس، ایک دوسرے کو برا بھلا غلط کہنا، سبھی کی روایت یہی رہی ہے، جس طرح سے ابھی امتیاز گل صاحب نے بھی فرمایا، ہم سب بھی وٹنس ہیں، ہم دیکھتے بھی آئے ہیں. یہی لوگ جو آج اتنا شور شرابہ کر رہے ہیں کہ جی کیا اجلت، اور ہمیں پڑھنے نہیں دیا گیا، اور اس پر گفتگو نہیں کرائی گئی، اور توسیع اس میں منظور کر لی گئی ہے، یہ خود یہی کرتے رہے ہیں. پھر کیا ان کا گلہ کرنا جائز ہے، یا اسی طرح سے ہی چلے گا نظام حکومت جو بھی آئے گا اقتدار؟ بہت شکریہ. دیکھیں، امتیاز گل صاحب کا شمار اساتذہ میں سے ہوتا ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اس وقت جو، دیکھیے میں بات نہیں کر پا رہا کیونکہ مجھے آواز پلٹ کے آ رہی ہے. رائٹ ہلو جی، میں I'll ask اچھا the team to fix it kindly. آپ جی جی میرا خیال ہو گیا. جب میں نے کہا کہ بہت سینئر ہیں امتیاز گل صاحب، ہم تو انہیں اساتذہ کی جگہ سمجھتے ہیں. آپ نے درست فرمایا کہ جب تک زخم مندمل نہ ہو اور ان پہ مرہم نہ رکھا جائے، درد بھی ہوتی رہے گی اور لوگ چلاتے بھی رہیں گے. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ہمیں پورا سچ بیان کرنا چاہیے. اس زخم کا آغاز 2018 میں ہوا، جب لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. ایک رسم پڑ گئی مینڈیٹ چوری کرنے کی، اور مینڈیٹ چوری کرنے والے آج اسی گڑھے میں جا گرے ہیں جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب، کیا بات یہ یہ اس ہے کا کہ آغاز ہمیں 2018 میں پہلی دفعہ ہوا تھا؟ ذرا اس کو ذرا واضح کر دیں، اس سے پہلے تو ایسا سلسلہ نہیں تھا مینڈیٹ چوری کرنے کا. جس انداز میں 2018 میں جس ننگے طریقے سے یہ ہوا، اب اگر اس دفعہ بھی ہوا ہے تو یہ اس کا تسلسل ہو سکتا ہے. ورنہ اس سے پہلے جو بھی ہوتا تھا وہ اور طرح کی معاملات ہوتے تھے. کسی ایک امیدوار نے کر لیا، کسی گل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ذرا؟ جی گل یعنی صاحب، وائی کانٹ بی میک اے فریش اسٹارٹ کہ بار بار ہم 2018 پہ چلے جاتے ہیں، پھر 2013 پہ چلے جائیں. یہ مجھے سمجھ ہے کہ آپ اگر تو مجھے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، امتیاز PhD گل ہیں، صاحب اگر تو میں تھوڑا بات سا کر لوں ہمیں تو فارورڈ لوکنگ بھی میں کرنا چاہیے. آپ کو میں سر یہ آپ پورا امتیاز رسپونڈ صاحب کیجیے گا، صرف میں ان کا پوائنٹ اگر لینا میں چاہ رہا تھا. بات انہوں نے درست میں کی، اگر بات آپ کہہ تک پہنچی ہے، پاؤں نہیں تو میں تو ریپیٹ آپ کر تو دیتا ہوں. وہ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ وائی ہمارے کانٹ وی ٹیک اے سینئر فریش ہیں. اسٹارٹ. ہم کبھی 2018 پہ جائیں گے، کبھی 13 پہ جائیں گے، پھر اس سے ماضی کی چیزوں پہ چلے جائیں گے. ہر دفعہ ہم کہیں گے اس دفعہ زیادہ ہوا. اب آپ ڈاکٹر صاحب یو کین رسپونڈ. جی پلیز. دیکھیں، اگر میں بہت احترام کرتا ہوں امتیاز گل صاحب کا، لیکن میرا حق ہے کہ جو میں بات کہنا چاہوں وہ میں بات کہہ لوں، اس کے بعد بے شک اسے رد کر دیا جائے. ٹھیک ہے، آپ ضرور کہیں. اب یہ دیکھیے، مولانا مودودی نے بہت گالی کھائی علماء سے خلافت و ملوکیت لکھ کے. میں امتیاز گل صاحب کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے اس لیے گالی کھائی کہ انہوں نے وہ نقطہ تلاش کرنے کی کوشش کی
جو خلافت سے ملوکیت کی طرف گیا، اور اس میں پھر بعض لوگوں کے نام آئے، اور وہ آج تک مولانا مودودی اس پہ گالی کھا رہے ہیں۔ برائی اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک اس کو اس کی بنیاد سے نہ پکڑا جائے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں جتنی ننگی جارحیت انتخابی جو ہے 2018 میں ہوئی، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ تو اگر ہم اس وقت اس کو فکس کر لیتے تو اس کا دروازہ بند ہو جاتا۔ تو اصل برائی وہ ہے، ہمیں اس کو تسلیم کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم بعد کے زخم تو ان کو کریدیں گے بھی اور ان پہ چلائیں گے بھی اور پرانے زخموں کو کہیں گے کہ بھول جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو بیٹھنا ہوگا، اس میں پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ ہو یا پاکستان کے ادارے ہوں، ان سب کو بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے سب نے اپنے طور پر جو جرائم مسلم لیگ کے ہیں، جو جرائم پیپلز پارٹی کے ہیں، جو جرائم اداروں کے ہیں، جو جرائم عمران خان اور ان کی جماعت کے ہیں، یہ سارے اپنے جرائم کو تسلیم کریں اور تسلیم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ نے کوڑے مارے ہوں، لوگوں کو زندہ درگور کر دیا ہو، اب کہیں جی آگے بڑھیں، ایسے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ کیا مطلب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والا معاملہ کریں، کیا کریں، کس طرف جائیں؟ جی یہی بات ہے، یہی بات ہے، یہی میں نے گزارش کی ہے۔ اور جب ایک امام میں سارے ننگے ہوں تو اس کا آغاز کون کرے گا، اس پہ لیڈ کون لے گا، مجھے یہ پھر بتا دیں۔ میرا خیال میں پارلیمنٹ میں یہ بات ہونی چاہیے۔ نہیں، بات تو ڈاکٹر صاحب معاملہ تو یہ نا کہ یہاں تو کوئی مانتا نہیں ہے، کون تسلیم کرتا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کہتے ہیں انہوں نے کچھ غلط کیا ہے؟ کیا زرداری صاحب مانتے ہیں کہ ان کی جماعت کی غلطیاں ہیں؟ کیا عمران خان صاحب مانتے ہیں؟ کیا باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے کوئی 1% بھی یہ ماننے کو تیار ہے کہ جی ہاں جی ہم سے یہ غلطی ہوئی؟ نہیں ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہے، تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے آپ؟ ایسی بات نہیں ہے۔ نواز شریف نے یہ کہا کہ آئیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نواز شریف نے یہ الفاظ، یہ ٹرم استعمال کی، نمبر 1۔ نمبر 2، نواز شریف سے پہلے بی بی بے نظیر یہ کہہ رہی تھی کہ آئے نیو سوشل کانٹریکٹ بناتے ہیں، یہ بے نظیر نے کہا۔ اور اب اس وقت آپ کے شاہد خاقان عباسی بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور آپ کے پاس راستہ بھی یہی ہے، آپ نے اس راستے پر چلنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا جرم جو ہے وہ تو خانہ کعبے سے مس ہو کے آیا ہے، وہ جو ہے آب زمزم میں دھلا ہوا ہے، اور آپ کا جرم ہے وہ اصل جرم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ سب کو یہ تسلیم کرنا ہوگا، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ کو، پارلیمنٹ وجود میں آ گئی ہے، آئیں اور سب اپنی اپنی پہل کریں اور بات کریں اور آگے بڑھیں، ورنہ ہم اسی طرح سے ڈھول بجاتے رہیں گے اور معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ آرڈیننسز کی بات کر رہے تھے، آرڈیننسز کے معاملہ یہی ہے کہ آپ وقت پر قانون سازی نہیں کرتے جیسے امتیاز گل صاحب نے فرمایا، اور اس کے بعد آپ آرڈیننسز لے کے آتے ہیں اور معاملات آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، ہر چیز فیئر ہونی چاہیے۔ فیئر نہیں ہوگا تو مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ رائٹ، آپ نے جو بات کی سر، اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے میرے خیال سے۔ ایسا ہونا کس حد تک ممکن ہے اور کون کرے گا، یہ بہت بڑا اور اہم سوال ہے۔ سمینہ، آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی کیا رائے ہے، کیسے دیکھتی ہیں آپ فلور آف دا ہاؤس؟ آج آپ نے بھی وہ تقاریر دیکھی، سنی، ہم نے بھی دیکھی۔ اب یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ جب تک اس حکومت نے چلنا ہے یہی کچھ ہمیں ایوان میں ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ سیر حاصل گفتگو، بات کو تسلیم کرنا اور پھر قانون سازی کرنا، متفقہ طور پر اپنے اعتراضات اگر جائز ہیں تو وہ داخل کرنا، نہ کہ صرف شور شرابہ کر کے مچھلی منڈی بنانا ہے۔ اس سب سے آگے نکلتے ہوئے ہم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ معاملات چلیں گے، یا یہ اسی طرح ہی ہیں، بس اب اسی طرح چلنا ہے جس کی توقع تھی؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بالکل صحیح چیزیں کی ہیں کہ جو آئیڈیلائز ہم کرتے ہیں وہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آئیڈیل پارلیمانی سسٹم تو یہی ہے کہ جی آتا ہے بل سامنے، اس پہ بحث ہو، اس میں سجیشنز لی جائیں، پھر اس میں جو بھی امینڈمنٹس کرنی کی جائیں اور پھر اس کو منظور کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے جو کہ ہمارے ملک میں تو شاید ایک خواب جیسی ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیا ایسے ہی چلے گا؟ جی بالکل یہ ایسا ہی چلے گا جب تک کہ ہمارے جو روٹ کاز ہیں اس کو ہم نہیں آئیڈینٹیفائی کر لیتے، جب تک ہم روٹ پرابلمز جو ہیں ان کو کیوں نہیں سارٹ آؤٹ کر لیتے، اس وقت تک یہ ایسا ہی چلے گا۔
ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی 2018، میں تو سمجھتی ہوں کہ پھر اس سے پیچھے چلتے ہیں نا، پھر جب فکس ہی کرنا ہے تو پھر اس سے بھی پیچھے چلیں، پھر 2018 کیوں؟ پھر آپ وہاں سے بات شروع کر لیتے ہیں. 1970 میں سب سے پہلے مینڈیٹ چرایا گیا تھا اور جو اصل مینڈیٹ تھا اس کو نہیں تسلیم کیا گیا تھا، تو پھر وہاں سے بات شروع کر لیتے ہیں، یا شاید اس سے بھی پیچھے ہمیں کچھ نہ کچھ مل ہی جائے ہسٹری میں. تو دیکھیے یہ کوئی جواز نہیں ہوتا کہ چونکہ یہ ایسا اس وقت ہوا تھا تو اس لیے پہلے ایک غلطی کی تو اس کا حل یہ ہے کہ اس سے بڑی اور غلطی کر لی جائے، پھر اس کا حل یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑی غلطی کر لی جائے. یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ 2018 اور 2024 کو تو بالکل بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. جو اس وقت جس قسم کی ایک بھونڈی اور بالکل بلاٹنٹ قسم کی ریگنگ ہم نے دیکھی ہے، وہ اس سے پہلے میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے. شاید سنی ہے کہ 1970 میں جس طرح سے مینڈیٹ، خیر وہ بھی یہ ہوا تھا، الیکشن ٹھیک ہوا تھا، مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا. لیکن یہاں پر جو ہم نے دیکھا ہے کہ مینڈیٹ نہ صرف یہ کہ تسلیم نہیں کیا گیا، اور جس طریقے سے عوام کی رائے کو بدلا گیا ہے وہ اب ایک کھلا سچ ہے، اور اس کے اوپر کوئی، میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. جو ایون یہ بھی کہیں گے کہ 2018 میں ہوا تھا، وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ 2024 میں ہوا ہے. تو جب ایک چیز ہوئی ہے ہم مان رہے ہیں، لیکن ہم اس کو فکس کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آگے اب بڑھتے ہیں اور جی آگے سب مل کر چلیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک آپ چیزیں صحیح نہیں کریں گے ہم اسی دائرے کے سفر میں رہیں گے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ اگر اس کو آپ فردر کہیں کہ ایلیبریٹ کر دیں تو یہ کوئی اتنا مشکل کام ہی نہیں ہے. مجھے نہیں یاد پڑ رہا 2018 میں کون سا حلقہ تھا کہ جس کے فارم 45 کے رزلٹ فارم 47 کے رزلٹ سے میچ نہیں کر رہے تھے. پی ایم ایل این اگر اس میں متاثرہ فریق تھی تو کیوں نہیں اس نے آ کے اس طرح سے اپنا مقدمہ لڑا جیسے اب آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور آج صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے شور مچا رہے ہیں. آج آپ کا انڈیپینڈنٹ میڈیا کیا کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، آپ کے سینئر صحافی کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے پی ایم ایل این کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر کیا کہہ رہا ہے، ٹی ایل پی والے کیا کہہ رہے ہیں، جماعت اسلامی والے کیا کہہ رہے ہیں. ہر طرف آپ کو گواہیاں ہی گواہیاں نظر آ رہی ہیں. پی ایم ایل این نے اپنا جو 2018 کا انتخاب تھا وہ شیر کے نشان پر لڑا تھا، اس سے نشان نہیں لیا گیا تھا، اس کی بنیاد کے اوپر اس سے مخصوص نشستیں نہیں لی گئی تھیں. اس طریقے سے یہ نہیں ہوا تھا کہ 70 نشستیں 80 نشستیں اٹھا کے پھینک دی گئی ہو جھولی میں اور 4 5ویں نمبر پہ آنے والے لوگوں کو جو نمبر 1 قرار دے دیا گیا ہو. 47 آپ کا فارم کچھ کہہ رہا ہے، 45 کچھ کہہ رہا ہے، اور بعد میں اس کے اوپر کوئی الیکشن کمیشن جو ہے ہمیں اس کا پرسان حال نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی اس کو کرے بھی کیسے جب وہ خود اس میں ملوث ہے. تو یہ ساری چیزوں کے بعد ہم یہ سوچیں کہ اب بڑا آگے آئیڈیل سینیریو ہو جائے گا اور بڑے اچھے طریقے سے قانون سازیاں ہو جائیں گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب آپ کی بنیاد ہی خراب ہے تو اس کے آگے آپ کیا چلیں گے. آرڈیننس آنے بالکل غلط ہیں. پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی آتے تھے، پی ایم ایل این کے دور میں بھی آتے تھے، اس سے پہلے بھی آتے تھے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک آئیڈیل ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، اور وہاں پر صرف پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی نہیں کرتی، اس میں بہت سارے اندیکھے فیکٹرز جو ہیں وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور پھر سب کی اپنی اپنی فرمائشوں کے مطابق جو ہے قانون سازیاں ہونی ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک پارلیمنٹ جو ہے اس کو ہمیشہ سے کنٹرول قسم کا رکھا گیا ہے. کسی وقت کنٹرول زیادہ ہوتا ہے، کسی وقت کم ہوتا ہے، اور کسی وقت 50-50 ہوتا ہے. لیکن اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ چونکہ یہ جو حکومت بنی ہے، جو میجورٹی بنوائی گئی ہے، اس کے پاس تو کوئی مورل اتھارٹی ہے ہی نہیں، جیت کے تو یہ آئے نہیں. تو ان میں تو اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ یہ آگے سے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے. یہ بالکل جو بات ہو رہی تھی نا کہ انہوں نے خود بھی نہیں یہ پڑھے ہوں گے، یہ بالکل درست بات ہے. اب جب آپ جیت کے ہی نہیں آئے تو آپ کے پاس تو اتنی مورل اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ آپ کسی بات کو انکار کر سکیں کہ نہیں جی ہم نے پڑھے بغیر ہم نے نہیں کوئی آرڈیننس لے کے آنا یا ہم نے کوئی قانون نہیں بنانا. تو اب یہ تو جی حضوری کریں گے. یہ تو اپنی مرضی کا وزیر داخلہ نہیں لگا سکے، اپنی مرضی کا وزیر خزانہ نہیں لگا سکے، اپنی مرضی کا وزیر اعظم نہیں لگا سکے. تو ان بیچاروں نے قانون سازی پر کیا چوں چرا کرنی ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے یہ اسی طریقے سے قانون جو انہیں کہا جائے گا وہ کرتے چلے جائیں گے. بالکل یہ بات بالکل بجا ہے کہ جب بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ عمارت جو ہے وہ ٹھیک رہے گی اور فنکشنل رہے گی. یہ سوچنے کی بات ہے، بٹ اب دس از دا کرنٹ سسٹم دیٹ وی ہیو ان پلیس، اور اسی نہیں چلنا ہے، اور اسی میں ہی ہم نے امید بھی تلاش کرنی ہے کہ ہمیں مسائل کا حل دے. لیکن ایک تگڑی اپوزیشن ہے جو کہ صرف پارلیمان کے اندر نہیں کھیلتی، وہ سڑکوں پر بھی نہیں کھیلتی، وہ انٹرنیشنلی بھی کھیلتی ہے. میں ذرا بریک کے بعد اس پر بات کروں گا، ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. امتیاز گل صاحب، آپ کی نظر سے خبر گزری ہوگی، یہاں خط لکھنے پر تو بڑی لے دے ہوئی بات ہوئی. مطلب یہ یقیناً جو قسط آئی ایم ایف نے دینی ہے، بجا معاملہ کہ دھاندلی ہوئی ہے، انتخابات پر اعتراضات ہیں، مینڈیٹ پر اعتراضات ہیں. دے ہیو آل دا رائٹ
کہ وہ سڑکوں پر احتجاج کریں, وہ پارلیمان میں احتجاج کریں, وہ اپنی آواز بلند کریں, یہ بالکل جمہوری معاملات ہیں, درست ہیں. پر آئی ایم ایف کو معاملے میں لے کے آنا, آئی ایم ایف کے باہر جا کر احتجاج کرنا, اس کو کہنا قسط نہ دو پاکستان کو, اس کو مشروط کر دو انتخابات کے درست نتائج سے, کیا اس کو بالکل ہم لائٹلی لیں گے کہ ٹھیک ہے دے ڈوئنگ اٹ رائٹ اور یہ ان کا یہ بھی حق ہے, یا یہ سیدھا سیدھا ملک دشمنی میں آتا ہے کیونکہ وہ پیسے کسی کی جیب میں نہیں آنے, پاکستان کے پاس آنے ہیں, ان سے قرضے اتارنے ہیں, معاملات چلانے ہیں, نہیں دی جائے گی تو پاکستان کے 25-24 کروڑ عوام سفر کریں گے. کیا یہ 2 قدم آگے نہیں بڑھ جاتی بعض اوقات ایک مخصوص جماعت اپنے معاملات میں, یا آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیں, اس قسم کے کام کو اب کوئی ملک دشمنی قرار دینا ایک انتہائی نامناسب بات ہے. ہم کوئی یہاں پی ٹی آئی کے ترجمان نہیں ہیں, لیکن ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سارے خط لکھے گئے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اس قسم کی اپیلیں ورلڈ بینک سے, واشنگٹن سے کی ہوئی ہیں, اور بنیادی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس خط میں یہ کہا گیا, آپ نے بھی اپنے بیان میں یہ کہا کہ پاکستان کو قسط نہیں ملنی چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں قسط نہ دینے کی بات کی گئی ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ انشور کریں کہ یہاں پہ جو دھاندلی کے بڑے سنگین الزامات لگے اس کا آپ آڈٹ کروا لیں. جی ایسی اس بات, کی ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہمیں وہ زبان نہیں بولنی چاہیے جو کہ کسی ایک جماعت کے مخالفین بول رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرضہ نہیں ملے گا تو اس سے پاکستان کے عوام, یہ جو بیانیہ ہے کہ پاکستان کے عوام مشکلات میں آ جائیں گے, وہ بھی پاکستان کے عوام تو پہلے ہی مشکلات میں ہیں. جو جس انداز میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا, اس نے عام لوگوں کی تو ایک لحاظ سے کمر توڑ کے رکھ دی, ان کے بجٹ برباد کر دیے ہیں. تو اس میں پاکستان کے عوام, پاکستان کے مسائل کا حل آئی ایم ایف کی قسط نہیں ہے. وہ قسط ملے نہ ملے, پاکستان کی حکومت کو اپنے شاہانہ طرز حکومت کو کاٹنا ہے, کم کرنا ہے. یعنی شہباز شریف صاحب یوٹیلیٹی اسٹور کی پرائسز چیک کرنے کے لیے پہنچ گئے یہاں اسلام آباد میں, 4 وزیر ان کے ساتھ تھے. یعنی یہ جو شاہانہ انداز حکمرانی ہے کہ بھئی وزیر خارجہ کا کیا کام ہے یوٹیلیٹی اسٹور کے باہر, وزیر دفاع کا کیا کام ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ وہ دم چھلا بنا ہوا ہے, وزیر اطلاعات بھی اس کے ساتھ موجود ہے. اب اندازہ لگائیے کہ یہ 5 لوگ جب باہر نکلے ہیں, مارکیٹ آئے ہیں, ان کے ساتھ کوئی 25-30 کم از کم 30 گاڑیاں ان کے ساتھ آئی ایسا ہی ہوں ہے. گی. اسٹاف ان کا, اچھا کیا یہ اخراجات نہیں ہوتے؟ کیا یہ گاڑیاں پانی پہ چلتی ہیں؟ ان لوگوں کا کوئی اور کام ہی نہیں کہ وزیر خارجہ بھی یوٹیلیٹی اسٹور پہنچا ہوا ہے. ہمیں یہ علل تللے ختم کرنے ہوں گے. یہ مجھے امتیاز گل صاحب, آپ نے ظاہر اتنے ادوار دیکھے, مطلب یہ کیا پیچھے مشیران ایک ہی رہتے ہیں جو یہ مشورہ دیتے ہیں اور پھر حکمران ان کی باتوں میں بھی؟ آپ ادھر پنجاب میں دیکھیں, مریم صاحبہ جو کر رہی ہیں, یہ وزیر اعلیٰ کے کرنے کے کام نہیں ہیں. آپ نے ابھی شہباز شریف کی بات کی, میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کرنے کے کام نہیں ہیں. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے, اور مجھے وہ امیجز یاد آ گئے. ہم نے تب بھی بڑی تنقید کی تھی جب کرفیو لگا کے عمران خان صاحب یہاں گاڑی چلاتے پھرتے تھے, اور صبح کے 11 بجے پکوڑوں کی ریڑھیوں پہ وہ دورے کر رہے ہوتے تھے. پیچھے لوگ کون ہیں یہ امتیاز گل صاحب جو ہمارے اتنے اچھے حکمرانوں کو یہ مشورے دیتے ہیں اور وہ ان باتوں میں آ بھی جاتے ہیں اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, وہ کوئی نہیں کر پاتا. نہیں, اس میں دیکھیے اس میں دونوں کا کردار ہے. ایک تو پاکستان میں خاص طور پنجاب میں خوشامد کا کلچر بہت زیادہ ہے. لوگ زمین سے آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں رہنماؤں کو تعریفوں کے ذریعے. دوسرا جو رہنما ہے, کیا اس کی اپنی عقل نہیں ہے؟ بیوروکریٹ تو آپ کو خوش کرے گا, جو آپ چاہتے ہیں وہ کرے گا. اور دوسری طرف جو بھلے وہ کوئی بھی رہنما ہے, کوئی بھی وزیر اعظم ہے, چاہے وہ عمران خان تھے, چاہے شہباز شریف یا نواز شریف, کہ ان کی اپنی کوئی عقل نہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ موو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ 15-20 گاڑیاں اور پتہ نہیں کتنے 40-50 لوگ موو کرتے ہیں. کیا ملک اس طرح سے چلتے ہیں؟ بھئی آپ کو کام کیا ہے؟ جا کے اسپتال میں گھس گئے, اسکول میں چلے گئے, اپنی تصویریں بنوا رہے ہیں. یہ پاکستان جو خراب ہوا ہے وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ بظاہر تو یہ چھوٹا سا کام ہے, لیکن اس کی کاسٹ جو ہے وہ پاکستانی قوم کو دینی پڑ رہی ہے. جو کہتے ہیں نا پیئنگ تھرو دا نوز, جو بجلی کے بل اس وقت جو ویسی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے, ویسے تو مجموعی مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو ان کو خود سوچنا پڑے گا. اس میں بیوروکریٹ اور خود سیاستدان یہ سب برابر کے ذمہ دار ہیں.
सब बराबर के ज़िम्मेदार हैं। मैं डॉक्टर साहब की राय लूँगा। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं ख़ास तौर पर ये IMF वाले मामले पर ज़रा अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। बात ख़त तक थी, ठीक थी, आज दफ्तर के बाहर IMF के दफ्तर के बाहर पहुँच गए, मतलब बड़ी मोबिलाइजेशन है ये। आपने देखा इन्होंने लंदन की गलियों में भी मुसलसल उद्यम मचाए रखा, पूरी दुनिया में सपोर्ट है एक जमात की। वो IMF के दफ्तर तक भी पहुंच जाते हैं, उधर भी एहतजाज करते हैं, मशरूत कहते हैं करें शफाफियत से किस्त को। बहुत सारे लोग इसको मुल्क दुश्मनी करार दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसको? अरसलान इस पे बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रा सा महंगाई और महंगाई की जो चेकिंग है, जैसे अभी फरमाया इम्तियाज़ गुल साहब ने कि वज़ीर आज़म का क्या काम है वहाँ जाएं, या एक वज़ीरों की फ़ौज लेके क्यों जाएं, या जैसे वज़ीर आला पंजाब जा रही हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये काम वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का है नहीं महंगाई को चेक करना। जी। लेकिन बदकिस्मती से एक हमारे यहाँ डिक्टेटर गुजरा है, उसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। उस शख्स ने एक और रिटायर्ड जर्नैल को साथ में लाया जिसका नाम था तनवीर नकवी। उसने हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप तोड़ दिया। ये जो ग्रुप था, इसी के तहत ये रेड कमेटियाँ बनती थी और वो उसको मॉनिटर करती थी। एक मजिस्ट्रेट का काम होता था, और एक मजिस्ट्रेट जब बाजार में निकल आता था तो लोग थरथली मच जाती थी और कोई खराबी होती नहीं थी। और फिर वो मजिस्ट्रेट जब लोगों को पकड़ता था और चालान करता था तो उसके अदालत में ये मामलात जाते थे, उसको पता होता था कि इसने जुर्म किया है और वो उसको सजा दे देता था। लेकिन ये जो अहमकाना फैसला हुआ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप को तोड़ने का, उसका नतीजा ये निकला, दो नताइज उसके निकले। एक ये कि आपके यहाँ ये चीज़ कंट्रोल होना, महंगाई आपकी कंट्रोल से निकल गई क्योंकि सिस्टम खत्म हो गया। और आप वजीर आजम को टॉप से बैठ के, चाहे वो इमरान हो, चाहे वो शहबाज हो, चाहे कोई और हो, इन लोगों को मुदाखलत करना पड़ती है। क्यों? ताकि पब्लिक में आप अपनी प्रेजेंस जाहिर कर सके, नहीं जी हम बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन असल खराबी ये है कि आपका सिस्टम तोड़ दिया इन दो जर्नैलों ने। तो सर सिस्टम उस को बना सिस्टम देना, को क्यों थकते हैं जाके, इतनी मेहनत करते हैं, 150 बंदा लेके जाते हैं, कर्फ्यू का समा बनाते अरसलान हैं, में अरसलान मैं कमेटी बना दें गुजारिश बैठ कर के रहा आराम से। हूं। तो अब जरूरत इस बात की थी कि आप वो कमिश्नरी निज़ाम बहाल करते। खैबर पख्तूनख्वा ने उस वक्त और पंजाब ने कहा कि हमने बहाल कर दिया, लेकिन इस बीच में इतना नुकसान हो चुका था कि वो पूरा सिस्टम बहाल नहीं हो सका। इस वक्त एक जज जो है वो इन चीज़ों को मॉनिटर करता है, और इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक जज के अलावा आपने महकमा ज़राअत से, महकमा बल्दिया से, महकमा तालीम से आपने छोटे छोटे मुलाजिम उठाए हुए होते हैं। वो अपने महकमों का काम नहीं करते, वो मार्केटों में घूमते फिर रहे हैं कि चीज़ें ठीक मिले। वो नहीं हो सकती क्योंकि मार्केट कमेटियाँ और उसके पीछे जो सिस्टम बनता है, इसमें वो स्टेक होल्डर्स शामिल हो गए हैं जो असल मुनाफाखोर है। वो नहीं काबू में आ सकते जब तक हम उस सिस्टम को बहाल ना करें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो आपने IMF वाली बात कही, आप याद करें कि अभी कल की बात है कि स्टेटमेंट आई इमरान खान की कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान हो या उनके हमख्याल लोग हों, ये बार बार उनको श्रीलंका क्यों याद आता है? फिर मुझे याद आता है कि ये जो शब्बर रिजवी साहब थे इमरान खान के दौर में, जिनको FBR का चेयरमैन शबर जैदी बनाया गया साहब। था, शब्बर जैदी साहब, उन्होंने ये क्यों कहा था कि इमरान के दौर में कि टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है? फिर मेरा सवाल ये है कि ये क्या सबब था कि 8-9 महीने 10 महीने ये PTI की हुकूमत IMF में नहीं गई, और जब नहीं गई तो खुद उस हुकूमत के इक़्तिसादी मुशीरों ने पब्लिकली कहा कि जितनी ताख़ीर इन लोगों ने कर दी है, ये पाकिस्तान अब इक़्तिसादी बहरान से नहीं निकल सकता। तो अब अगर हम इन तमाम वाक़यात को जमा करें तो ये बदगुमानी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात बदगुमानी भी नागुज़ीर हो जाती है कि शायद इन हुक्मरानों का, जैसे मैं PTI की बात कर रहा हूँ, या PTI का जो तबका है उनका, वो चाहते ही यही थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वो चाहते ही ये थे कि पाकिस्तान में मसाइल पैदा हो, क्योंकि गुज़श्ता जो
4 बरस का इनका अरसा हुक्मरानी है, इन्होंने तो मईशत को ठीक करने के लिए कोई काम ही नहीं किया। तो फिर याद आते हैं वो लोग जिन्होंने इनके बारे में बदगुमानी की, जैसे मौलाना फजलुर रहमान। उन्होंने कहा कि नहीं, इनके तो डांडे कहीं और मिले हुए हैं। फिर बात और निकल गई तो पता चला कि ये तो आपके आइन के भी खिलाफ हैं, वो आपके आइन को भी ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपके डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करना चाहते हैं। अगर आइन आपके हाथ से निकलता है, आपका डिफेंस सिस्टम आपके हाथ से निकलता है, तो उसकी कुंजी तो है ही इक्तिसादी तबाही, आपका श्रीलंका बन जाना। तो मैं अगर हम आज ये बदगुमानी करें कि ये तो एक प्री प्लान्ड साजिश है, हुकूमत पे रहते हुए भी ये काम किया उन्होंने और हुकूमत से निकलने के बाद भी यही काम कर रहे हैं, तो फिर इस मौके इन लोगों को या तो सामने आए और इस कौम के मसाइल को हल करने के लिए सबके साथ मिल बैठे। अगर ये मिल बैठते राइट हैं डॉक्टर साहब, तो वो पुराने जो जख्म है मुमकिन है कि वो उन पर भी बरम रखा जाए और हम आगे बढ़ने के काबिल हो सकें। बदगुमानी भी नहीं वरना करते, अगर नीयत ये पे शक भी नहीं करते, अगर लेकिन अगर अगर ये मुखलिस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये खुद खराबी पैदा करना चाहते हैं। ये खुद खराबी पैदा करना चाहते हैं। मैं ऑब्वियसली इनकी नीयत पर तो नहीं शक करूंगा कि कोई मुल्क दुश्मन है या किसी एजेंडे पर है या ख़राबी पैदा करना चाहते हैं, लेकिन जो एक चीज़ नज़र आती है या जो एक अप्रोच नज़र आती है वो ये कि हुक्मरानी का हक़ सिर्फ हमारे पास है और हम ही सूटेबल हैं, बाकी कोई और ठीक नहीं है और सूटेबल नहीं है। ये अप्रोच पर मेरा सवाल है, एंड दिस इज़ अ विजिबल अप्रोच। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। सबीना, आप कैसे देखती हैं IMF वाला जो मामला है और पहले ख़त और फिर अब एहतजाज, इसको उनका हक़ कहेंगी आप कि जी ठीक है वो कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है, उनके साथ ज़्यादती हुई है तो वो मांग रहे हैं कि हम मैंडेट हमें दिया जाए, शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और उसके लिए उन्हें आलमी इदारों के पास भी जाना पड़े तो जा रहे, या ये आप समझती हैं थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हो गया काम, इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, विद इन कंट्री जो भी है अब करें, प्रोटेस्ट करें, बाकी तमाम चीज़ें करें, पर डोंट गो देयर। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तफाक करूँगी कि पॉलिसीज़ किसी की भी अच्छी भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, कभी वो पॉलिसीज़ फ्रूटफुल भी हो सकती हैं, कभी उनका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर हम ये राय तो नहीं कायम कर सकते कि जी कोई मुल्क दुश्मन था या वो चाहता ही ये था, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम बात करें, ये ठीक है कि PTI के दौर में काफ़ी पॉलिसीज़ पे तनकीद भी होती रही, महंगाई में भी इजाफा हुआ, काफ़ी कुछ इकोनॉमिकली मसाइल भी देखे, लेकिन उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी थे और बड़ा कॉन्टेक्स्ट भी था। लेकिन इन दी एंड जब इस वक्त हमने देखा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, तो उस वक्त के जो आदाद शुमार आप देखें उसमें डिफ़ॉल्ट कहीं आसपास भी नहीं था, 6% की आपकी ग्रोथ थी और भी जो मामला थे वो काफ़ी बेहतर थे। और इस बात का एतराफ़ खुद PMLN के जो रहनुमा हैं, पता नहीं अब हैं या नहीं हैं, लेकिन जो उस वक्त के थे उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, मिफ्ता इस्माइल हो या ज़ुबैर साहब को आप सुन लें, मोहम्मद ज़ुबैर साहब को, उन्होंने भी कहा कि डिफ़ॉल्ट का उस वक्त कोई ख़तरा नहीं था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जी बहुत, बल्कि उसके बाद जो अगले 16 महीने उसके साथ आप कंपेयर कर लें कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाही की तरफ गई या बेहतरी की तरफ गई, तो मेरा ख्याल है वो आपको, मुझे ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद मालूम है कि कितनी वर्स हुई सिचुएशन उसके बाद जो हमने सारा वो एक इंस्टेबिलिटी का मामला देखा। जहाँ तक IMF की बात है, मुझे ये समझ नहीं आती कि एहतजाज से ये सब लोग इतने घबराते क्यों हैं। मतलब मुल्क के अंदर भी एहतजाज होता है, अभी वो अनाउंस करते हैं और पूरे सूबे की जो पुलिस है वो उस पॉइंट पर आके खड़ी हो जाती है जहाँ पे एहतजाज करना है। अगर आप ये देख लें कि पार्लियामेंट में एहतजाज करते हैं तो इनके तब भी आप देख लें कि जी पार्लियामेंट के गेट ये बंद कर देते हैं, कभी अंदर नहीं आने दे रहे और इस तरह के मसाइल पैदा करते हैं। और अब अगर वो वहाँ पे खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं तो इस बात पे भी एतराज़ है। एहतजाज आप इतना घबराते क्यों हैं? जब आप सही हैं, आप सही चल रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी का हक है, वो कोई एहतजाज कर रहा है, वो किसी जगह पे खड़ा होकर कोई 2-4 नारे लगा रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? और वैसे भी IMF ने तो जो पैकेज डील करनी है इनके साथ, वो हुकूमत के साथ मामलात करनी है ना, ये खुद मान रहे हैं कि PTI के ख़त से उससे कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ना। अगर PTI के 4 लोग वहाँ पर कारकुन जमा होकर एहतजाज भी कर लेंगे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिलेशनशिप है उसी के हिसाब से सारे जो मामलात हैं माली वो तय करने हैं। तो इसमें आप इस चीज़ को इतना वेटेज देने की ज़रूरत क्या होती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। बिल्कुल आपने राइटली, इससे पहले इम्तियाज़ गुल साहब ने भी बात की, हमने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी स्टेटमेंट देखा हुआ है इसी टाइप का, जो उन्होंने बात की हुई थी कि पाकिस्तान को ना इस तरह के पैसे एड्स ना दी जाएं और ये चीज़ें ना दी जाएं। वो तो ज़्यादा पुरानी बात हो गई, तो मेमोगेट स्कैंडल आप देख लें, मेमोगेट तो अभी बहुत रीसेंट है। एग्जैक्टली, तो ये इसका मतलब है कि हम ये भी अब कह दें कि वो भी यानी नवाज शरीफ भी मुल्क दुश्मन था, मोहतरमा भी मुल्क दुश्मन थी, इमरान खान भी मुल्क दुश्मन है, सब मुल्क दुश्मन है। और मुल्क के फिर सगे कौन है? मुझे बस फिर ये बता दीजिए कि कौन है मुल्क के वफादार और मुखलिस।
تو بات یہ ہے کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ملک کی دشمنی تو یہ ہو رہی ہے کہ آپ عوام کی امنگوں کا قتل کر رہے ہیں, آپ عوام کے مینڈیٹ کو چرا رہے ہیں, یہ ملک دشمنی ہے. آپ کے آئی ایم ایف کے پیسے نہیں بھی آ رہے تو یہاں کون سا دودھ اور شہد کی نہریں پہلے بہ رہی ہیں جو اب جی ڈراتے رہتے ہیں کہ جی اب پیسے نہ ملے تو عوام بڑے ٹائٹ ہو. عوام تو پہلے ہی مرے پڑے ہیں جناب, عوام کے پاس تو روٹی پوری نہیں ہو رہی. پچھلے سال آپ نے دیکھا تھا بجلی کے بلوں پر لوگوں نے, کسی نے زیور بیچے, کسی نے موٹر سائیکل بیچی, بجلی کے بل دیے. اس دفعہ آپ دیکھیے گا پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, لوگوں نے خود اپنے طور پر باہر آ جانا سڑک پر جب کسی سے بل نہیں دیے جانے. آگے گرمی شروع ہونی ہے, دیکھیے گا پھر یہ حکومت کس طرح پریشان ہوتی پھر رہی ہوگی. یہ آئی ایم ایف کا پیکیج آپ لیں یا نہ لیں, دونوں صورتوں میں یہ بھگتنا تو عوام نے ہے. حکومت کو کیا فرق پڑنا ہے, ان کے للے تللے ختم ہونے, ان کی عیاشیوں میں کوئی کمی آنی ہے, ان کے یہ پروٹوکول ختم ہونے ہیں, یا ان کی کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کسی طرح بھی اپنے کوئی ایکسپینڈیچر جو وہ کٹ ڈاؤن کریں گے, یا یہ کوئی اتنے درد رکھتے ہیں عوام کا کہ جی یہ اپنے کوئی اثاثوں میں سے جو اتنے کروڑوں اربوں کی مالیت کے جو باہر اثاثے ہیں ان میں سے کچھ یہ لا کے کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم تو کریں. تو انہیں کیا فرق پڑنا ہے, بھگتنا تو قوم نے ہے. آئی ایم ایف کے پیسے ملیں گے تب بھی بھگتنا ہے, نہیں ملیں گے تب بھی بھگتنا ہے. دونوں صورتوں میں عوام نے بھگتنا ہے اور وہ بھگتیں گے. باقی یہ ساری سیاسی شعبدہ بازی ہے کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے اوپر لیٹر لکھ دیا یا یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے. انہوں نے آپ سے بات کرنی ہے, آپ اگر انہیں مطمئن کریں گے وہ آپ کو پیسے دے دیں گے, اتنی سی بات ہے. آپ کی بات آ گئی سمینا, آپ نے درست فرمایا. میں اپنی رائے اس پر ضرور میری یہی ہوگی کہ چاہے یہ جو آج معاملات کو آئی ایم ایف کے پاس لے کر جانا ہے, چاہے میمو گیٹ تھا, چاہے بی بی کا لکھا ہوا وہ خط تھا, یہ تمام تر چیزیں میرے خیال سے ہمیں اتنی میچورٹی اٹین کر لینی چاہیے کہ ہمارے معاملات ہم تک رہیں اور ہم ان کو خود حل کر سکیں, احتجاج کریں, اپنے حقوق کے لیے لڑیں. لیکن یہ معاملات ایک سرٹن حد تک رہنے چاہیے. میں سب کو ہی کرٹیسائز کروں گا جس نے بھی جب کچھ ایسا اقدام کیا ہے. آج یہ قدم بھی میرے لیے قابل مذمت ہے پی ٹی آئی کا. میں ایک چیز پر اب کوئکلی رائے لے کر پھر وائنڈ اپ کی جانب بڑھوں گا. امتیاز گل صاحب, یہ جو اب نجکاری ہے اداروں کی, کافی کام کیئر ٹیکر سیٹ اپ خاموشی سے کر گیا ہے جو نہیں ہو سکا. آپ نے بھی گفتگو کے آغاز میں مجھے یاد ہے آپ نے بات کی تھی کہ 20 سال سے نجکاری کیا, لیکن اب وہ بڑا حد تک پائپ لائن میں چیزیں کر گئے ہیں. ڈو یو تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اب یہ جو اتنے بڑے بڑے ہاتھی ہم نے پالے ہوئے ہیں جو ہمارے خزانے پر بوجھ ہیں, ہم پر بوجھ ہیں بہت سارے ادارے, اب فائنلی ول گیٹ ریڈ آف دیم, وقت آ گیا ہے؟ دیکھیے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اتفاق رائے ضرور قائم کرنا چاہیے, کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں جس کو اسٹیٹ اون انٹرپرائز کہتے ہیں, وہ خود کیئر ٹیکر وہ منسٹر تھے فواد حسن فواد, انہوں نے بتایا تھا کہ صرف ایک سال کے دوران ان کو 2500 ارب روپے کی امداد دی گئی, کیونکہ یہ ادارے جو تھے ان کا ڈیفالٹ جو بن رہا تھا, ان کے قرضے لائبلٹی وہ کوئی 3800 ارب تھے. تو اندازہ لگائی کہ یہ 2500 ارب روپے جو کہ انہیں زندہ رکھنے کے لیے, انہیں فنکشن رہنے کے لیے استعمال کیے گئے, وہ کہیں اور عوام کی فلاح و بہبود پہ بھی خرچ ہو سکتے تھے. تو لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ جو بھی سرکاری ادارے ہیں جو بڑے بڑے, چاہے پی آئی اے ہے, اسٹیل بل ہے, سب نقصان میں ہیں اور بہت بھاری قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. پی آئی اے کا قرضہ کوئی 738 ارب روپے ہے, اسٹیل مل کی کوئی 600-650 ارب قرضے اور لائبلٹیز ہیں. ان سب کو فوری طور پہ پرائیویٹائز کر کے حکومت کو خود اپنی جان چھڑانی چاہیے, کیونکہ لے دے کے پھر ان کو زندہ رکھنے کے لیے عوام کے پیسوں میں سے وہ وسائل جو عوام پہ خرچ ہونے چاہیے ان کے اوپر خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں. یہ سسٹینیبل اب نہیں ہے, ان کو جلد از جلد اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم سب متفق ہیں, پرائیویٹائز کرنا چاہیے, آئی ہوپ آپ بھی متفق ہوں گے. اور بڑی رکاوٹ بھی ہم سب جانتے ہیں, لیٹ می بی بلنٹ, انہی اداروں میں ان کا ووٹر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بھرتیاں کی ہوئی ہیں انہی جماعتوں نے, جائز ناجائز, اور ان پہ بوجھ آتا ہے جس وجہ سے یہ ریلکٹنٹ رہتے ہیں اور اس کو چلائے جا رہے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کڑوا گھونٹ پی لیں گے, ایک دفعہ کر لیں گے کہ بھائی ملک کی بہتری اسی میں ہے, یا یہ اپنے چند سو ووٹوں کو ابھی بھی دیکھتے رہیں گی یہ جماعتیں؟ اچھا, یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ انہیں ہمیں پرائیویٹائز کر دینا چاہیے, لیکن اس پرائیویٹائزیشن کو ہم سمجھتے کیوں نہیں؟ پرائیویٹائز ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں روزگار کم ہو جائے گا؟ نہیں, اس کے بعد تو کاروبار فلورش کرے گا, بڑھے گا, روزگار بھی بڑھے گا, لوگوں کی آمدنی بھی بڑھے گی اور ملک کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس پراپرلی پیش کیا جانا چاہیے. پرائیویٹائزیشن کا کیس پراپرلی لوگوں کے سامنے یعنی قوم کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا. دیکھیں, آپ کوئی ادارہ پی آئی اے ہے, اسٹیل مل ہے یا کوئی اور ادارہ ہے,
اگر یہ نجکاری اس کی ہوتی ہے تو صرف وہ تھوڑی ہے کہ وہاں آپ سرکار وہاں ملازم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ووٹر ہیں، نہیں، وہی ادارے جب نفع کمانے لگیں گے تو انہی ملازمین کو فائدہ ہوگا. اس طرح سے کیس کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے کیس پیش کیا جائے تو وہ اتفاق رائے بھی ہو سکتا ہے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان، سیاسی جماعتوں کے درمیان، اور ہم آگے بڑھ بھی سکتے ہیں. میرے خیال میں بھی اس انداز میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. رائٹ. سمینہ، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ جو پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے؟ ایک امید تو بنی ہے کہ ہم شاید حتمی طور پر اب اس جانب بڑھ رہے ہیں. ماضی میں تو ہم اتنے بھی قریب نہیں آئے، اور اس میں بڑا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ بڑا کام اس معاملے پر کر گیا ہے. اب حتمی طور پر اس کو ہوتا دیکھ رہی ہیں آپ، یا پھر بھی بیچ میں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، میں اس کو دو طرح سے دیکھتی ہوں. ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اسٹیٹ کے ایسٹ ہیں اور ان کو ہم دوبارہ سے دیکھ سکیں کہ وہ شاید بہتر ہو سکتے ہیں، بحال ہو سکتے ہیں، فنکشنل ہو سکتے ہیں یا پروفیٹیبل ہو سکتے ہیں. تو اگر تو کوئی ایسا ماڈل موجود ہے تو میرا خیال ہے پہلے تو پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس ماڈل کی طرف جایا جائے. لیکن اگر کوئی بالکل ہی ہوپلیس کیسز ہیں جن کے اندر کوئی فی الحال نظر نہیں آتا کہ اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے کہ انہیں پرائیویٹائز کر دیا جائے، اور اب پرائیویٹائز کے بھی ویسے کافی ہم دیکھ رہے ہیں ماڈلز آ چکے ہیں جس میں شیئرز بھی کچھ ہوتے ہیں، کسی حد تک پرائیویٹائز کر دیتے ہیں آپ، کچھ حد تک نہیں بھی کرتے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن اگین میرے خیال سے اس معاملے کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی پارٹی اس کے اوپر یہ نہ سوچ لے کہ اگر ہم یہ چیز میں ساتھ دیں گے تو ہمارا ووٹر سپورٹر ناراض ہو جائے گا. پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ملک کے لیے کوئی فائدے کی بات ہے، اسے پرائیویٹ کرنا یا اس کو بحال کرنا یا جو بھی فیصلہ لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ووٹر سپورٹر کو کنونس کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ اس سے یہ فائدہ ہے، اور پھر اس کو وہ کر کے دکھایا بھی جائے. تو اگر اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا تو کوئی آپ کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹے گا، کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ جی اس سے سیاسی طور پر صرف نعرہ ہمارا چلا جائے گا تو پھر اس کے اوپر آپ کبھی بھی اس طرح کے فیصلے نہیں کر پائیں گے اور ملک پھر نقصان میں جاتا جائے گا. کیونکہ یہ جو بڑے بڑے ہمارے ادارے ہیں یہ وائٹ ایلیفنٹ بن چکے ہیں، سفید ہاتھی ہیں جن کے اوپر خرچ بہت ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہے یہ صرف خسارے میں جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے بہت یہ ایک صحیح ٹائم ہے کہ اس کے اوپر آپ سوچ کر ایک کنسنسس ڈیولپ کریں. لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہونا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ جو خاص طور پر ایسے معاملات ہیں اکانومی سے جڑے ہوئے کہ جن کے اوپر کسی کو بھی کوئی نعرے بازی یا سیاست نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے کے اوپر بھی ہر جماعت کی یہی دیکھتے ہیں. جب پی ایم ایل این جاتی تھی تو پی ٹی آئی شور مچاتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے، پھر پی ٹی آئی گئی تو یہ لوگ شور مچا رہے تھے کہ حالانکہ جاتے سب ہیں. تو اسی طرح سے بہت سارے اور معاملات ہیں کہ جس کے اوپر جب آپ کو کچھ فیکٹس ہیں جو کہ طے شدہ ہیں تو پھر ان کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس کے اوپر پھر جو ایک سیاسی نعرے بازی ہے یا سیاسی آپ نے اس سے کوئی گین لینا ہے تو وہ پوائنٹ سکورنگ وہ نہیں ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے آگے چل کر. لیکن اس میں پھر وہی مسئلہ ہے جہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں، بار بار وہی آ جاتا ہے کہ جب تک اس کے لیے ایک پراپر پارلیمانی ماحول نہیں ہوگا، اس کے لیے جب تک پہلے تمام چیزیں نارملائز نہیں ہوں گی تو کنسنسس کیسے ڈیولپ ہوگا. پہلے ہی اتنا آپ کا ہائی ٹیمپریچر ہے تو اس کے اندر آپ اور مزید کانٹروورشل چیزوں پر بحث کرنے لائیں گے بھی تو جو ہونی بھی ہوگی اتفاق رائے وہ بھی نہیں ہو پائے گی. تو وہ ماحول ہی نہیں ہمارے یہاں بن پاتا، افسوس ہے. لیکن یہ بالکل ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر میرا خیال ہے کنسنسس ڈیولپ کر کے رائٹ. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام سے اتنے ہی. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے